जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की इस्लामियात के पहले चैप्टर से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है ये बुनियादी अकायद के हवाले से है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे 5 बुनियादी अकायद का ज़िक्र किया गया है जो इंशाअल्लाह हम वक़्त के साथ साथ जो है ना उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया गया है वो है बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, हर एक के ऊपर मुख्तसर नोट लिखें। तो सबसे पहले बुनियादी अकायद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके माने बांधना और गिरा लगाना है। तो अकीदा जो है इसकी जमा अकायद होती है। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। तो इसका माना होता है किसी चीज़ को मज़बूत बांधना और पुख्ता गिरा लगा देना, यानी कि उसको पक्का कर देना, किसी चीज़ के साथ उसका इतना पुख्ता ताल्लुक़ जोड़ देना कि फिर कभी वो ताल्लुक़ ना टूटे। और अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ अक़द है इससे मुराद निकाह भी होता है। तो निकाह में भी एक मर्द और एक औरत को ऐसे बांध दिया जाता है निकाह के इस गिरा के अंदर कि सारी ज़िंदगी उनको हालात कैसे भी आते हैं, घरों में बड़ी मुश्किलात होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे क्राइसिस में से गुज़रना पड़ता है, उसके बावजूद मियाँ और बीवी का रिश्ता जो निकाह की वजह से, अक़द की वजह से जुड़ा था, वो कभी टूटता नहीं है और उनको हर हाल में एक साथ जीना पड़ता है जब तक ये निकाह की गिरा बाकी रहती है। तो लिहाजा ये अकीदा जो है इसके हवाले से MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी यहाँ पूछा जा सकता है कि अकीदा किस लफ्ज़ से निकला है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है MCQs की सूरत में। और अकीदे से क्या मुराद है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अक़द का माना और है, ये याद रखना है। अगर अक़द के बारे में पूछा गया तो आप लोगों ने उसका माना, अक़द का माना होता है बांधना, गिरा लगाना। अकीदे का ये माना नहीं है, अकीदे का ये मफ़हूम नहीं है। यहाँ पे ये उसका लुग़वी माना बयान किया गया है जो डिक्शनरी के अंदर, अरबी लुगात के अंदर जो अक़द है उसे क्या मुराद है। तो अकीदा जो है उसका माना होता है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। ये मफ़ूल के वज़न पे है, यानी किसी चीज़ को कन्फर्म कर लेना, उसके बारे में पुख्ता यकीन कर लेना और यकीन करने के बाद कोई फ़ैसला कर लेना। जैसे अल्लाह ताला को हम वहदहू ला शरीक मानते हैं, हमारा ये अकीदा है। तो इससे मुराद ये है कि हमारा ये पुख्ता यकीन हो चुका है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, पूरी दुनिया का अकेला वो मालिक है, तमाम कायनात को पालने वाला, रिज़्क़ देने वाला है। तो जब किसी बात के ऊपर कोई बंदा फ़ैसला कर लेता है, यकीन कर लेता है, तो यकीनन यही उसका अकीदा होता है। तो जो इंसान के तमाम अमाल अकीदे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा अकीदा होगा वैसा अमल सरजद होगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इस्लाम जो है उनमें सबसे आला और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का जो है
وہ اصول اور ضابطہ حیات دیتا ہے۔ باقی مذاہب ہیں، اگر کوئی یہودی ہے اس کے اپنے نظریات ہیں، عیسائی ہے تو اس کے اپنے نظریات ہیں، ہندو ہے تو اس کے اپنے نظریات ہیں، اور انہی نظریات کے اوپر ان کی دنیا کی زندگی گزرتی ہے۔ اور ایک مسلمان جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، چونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا بندہ مومن اللہ کے بارے میں پختہ ایمان بھی رکھتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے، اور اس نے یہ اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے مسلمان سے جب کوئی کام سرزد ہوتا ہے، جب کوئی عمل ہوتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کے مطابق عمل کرے گا، اسے معلوم ہے۔ تو یہاں پہ عقیدے اور عمل کی ایک مثال بھی ٹیکسٹ بک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ عقیدے کی مثال جو ہے وہ ایک بیج جیسی ہے، کہ جیسا کہ ایک بیج ہوتا ہے اور اس کو زمین میں کاشت کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی جو فصلیں ہیں، مختلف قسم کے جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، تو ہر قسم کی پھل، سبزیوں اور دیگر جو اناج ہے اس کے علیحدہ علیحدہ بیج ہوتے ہیں۔ جیسا بیج ہوتا ہے ویسی فصل ہوتی ہے، تو اس لیے بیج کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر بیج خالص ہوگا اور کھیت بھی اچھے ہوں گے، زمین کی تیاری اچھی ہوگی، اس کے اندر وہ بیج کاشت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے ہمیں اچھی پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا عقیدے کی مثال بھی ایک بیج جیسی ہے، کہ دل کی زمین کے اندر جب یہ عقیدہ توحید کا بیج لگا دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس دل کے اندر وہ پودے اگیں گے، وہ درخت اگیں گے، وہ فصلیں اگیں گی، کہ جس سے نہ صرف ہم خود مستفید ہو سکتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا کے اندر اس عقیدے کے ذریعے، اس پھل کے ذریعے، اس پیداوار کے ذریعے، اس فصل کے ذریعے ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسول جو ہے نا وہ بھیجے ہیں، اور رسول اور نبی دنیا میں آ کر اللہ کی توحید اور رسالت کا کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقیدہ توحید سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی نے لوگوں کو درس توحید دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو پہلا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اسی طرح 5 عقائد کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے پہلا عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، اس کے بعد عقیدہ آخرت آتا ہے، ملائکہ پر ایمان آتا ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے 5 بنیادی عقائد کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 177 کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے، یعنی دنیا میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا اچھا کام، اچھا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس عمل سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتے ہیں، وہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، والیوم الآخری، آخرت کے اوپر یقین رکھنا، روز حساب جس دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے لا کھڑا کیا جائے گا اور وہاں تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے
ان کے فرشتوں کے بارے میں جو عقائد تھے وہ انتہائی مشرکانہ تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے. اسلام نے ان کے اس باطل نظریے کو ان الفاظ میں جو ہے نا وہ ختم کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، چونکہ اللہ اولاد سے، بیٹیوں سے اور بیوی سے پاک ہے. والکتابی، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. آسمانی کتابیں جو ہیں یوں تو بہت ساری کتابیں آئی ہیں، چھوٹی بڑی صحیفے نازل ہوئے ہیں. آسمان سے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، تو ان میں سے 315 رسول ہوئے ہیں. اور رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر اپنی اپنی قوم کی طرف آتے رہے. تو اس لیے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس زمانے کے اندر کتابوں کے اندر بہت ساری تحریفیں ہو چکی ہیں، بدل دیا گیا ہے ان کو. ان کی تعلیمات اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. تورات اصلی حالت میں نہیں ہے، زبور اصلی حالت میں نہیں ہے، انجیل اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. جبکہ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں جو ہیں ان کے اندر کافی سارا رد و بدل ہو چکا ہے، اور قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے، لہذا یہ محفوظ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، یعنی تمام آسمان سے جتنے رسول اور نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان تمام کے اوپر ایمان لانا، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے. تو اس آیت کے اندر 5 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا ہے، رسالت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے، یہ شارٹ آنسر میں کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی نیکی کس کو قرار دیا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، چونکہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے تو ساتھ اس کا ترجمہ یاد کرنے سے آپ کو 5 بنیادی عقائد جو ہیں ان کی بھی یہاں پہ سمجھ آ جائے گی، ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر سکیں گے، اور ساتھ جو ہے نا اپنے شارٹ آنسر کی اچھی سے تیاری کر سکیں گے. تو یہ تھا کچھ مختصر سا تعارف بنیادی عقائد کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ لیا ہوگا. اور اگر آپ کو بنیادی عقائد کے حوالے سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے میں ان تمام سوالوں کے جواب لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.